अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 140 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह नहल, आयत 1 टू 40। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद पढ़े, इसे सीखे, इसके मुताबिक अमल करे, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की तरह होगी, और उसके वालिदैन को दो ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत पूरी दुनिया भी नहीं बन सकती है। वो दोनों कहेंगे, यानी वालिदैन कहेंगे, ये हमें किस वजह से पहनाया गया है? तो उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारे औलाद के कुरान मजीद को हासिल करने की बिना पर। सुभान अल्लाह। तो इतनी बड़ी फजीलत है ना कि हम लोग यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारी नीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हम सब इस पे अमल करेंगे। तो अब देखिए कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत है कि हम सबके वालिदैन, हर इंसान अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है ना। शायद ही कोई ऐसा नाफरमान होगा जो अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता है। तो वालिदैन को इतना बड़ा रुतबा मिलेगा इंशाल्लाह ताला, है ना। इसी नीयत के साथ, इसी दुआ के साथ हम इस क्लास का आगाज करते हैं, इस कोर्स का आगाज करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के यहाँ पर इकट्ठा होकर के पढ़ने पढ़ाने को और इस अमल को अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अल्लाह के हर अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत में हम सब के वालिदैन और हम सब के बच्चों के दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत 1। सूरह नहल को देखते हैं पहले कि सूरह नहल दरअसल है क्या। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अन-नहल। इस सूरत का बुनियादी जो सब्जेक्ट है, अल्लाह ताला की उन नियामतों का तफसीली बयान है जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान के फायदे के लिए पैदा फरमाई है। इसीलिए इस सूरत को सूरतुन निआम यानी नियामतों वाली सूरत भी कहा जाता है। अरब के मुशरिकीन आम तौर पर ये मानते थे कि उनमें ज्यादातर नियामतें अल्लाह तबारक ताला की पैदा की हुई हैं, और इसके बावजूद वो अकीदा व यकीन रखते थे कि अल्लाह ताला की खुदाई में वो बुत भी शरीक है जिनकी वो इबादत करते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने इन नियामतों का तज़किरा फरमाकर उन्हें तौहीद पर ईमान लाने की दावत दी है, और उनके एतराज़ों का भी जवाब दिया है। ईमान न लाने की सूरत में उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से भी डराया गया है। और ये सूरत जिस ज़माने में नाज़िल हुई, उस वक़्त बहुत से मुसलमान काफ़िरों के ज़ुल्म और सितम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो रहे थे। आयत नंबर 42 में उनको तसल्ली भी दी गई है कि उनकी मुसीबतों और परेशानियों का दौर ख़त्म होने वाला है, और उन्हें दुनिया में भी अच्छा ठिकाना अता होगा, और आखिरत में भी उनके लिए बड़ा अजर का सवाब तैयार है। लेकिन बशर्ते ये है कि वो सब्र से काम ले, अल्लाह ताला पर भरोसा भी रखे। तो नहल जो लफ्ज़ है, तो अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं, ठीक है? तो नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक ताला ने अपने इनामों का तज़किरा करते हुए शहद की मक्खी का हवाला दिया है कि वो किस तरह अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों पर और जंगलों पर अपने छत्ते बनाती है और शहद पैदा करती है। इसीलिए इस सूरत का नाम अन-नहल रखा गया है। ठीक है? इस सूरह में शहद की मक्खी का भी ज़िक्र है। इसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम अन-नहल रखा गया है। तो ये सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई जब हक़ और बातिल का मुकाबला ज़ोरों पर था। सूरह नहल मक्की सूरत है, और इसमें 188 28 आयतें हैं और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा है, अब उसकी जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी उसी के लिए है, और वो बढ़तर है उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नजदीक शरीक बतलाते हैं।
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتا امر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے، تو اس سے مراد دراصل قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی، جسے وہ جو ہے نا استہزاء اور مذاق کے طور پر جلدی مانگتے تھے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق قیامت آ جانے یا انہیں ہلاک کیے جانے کی بڑی جلدی مچاتے تھے، اور ان کو چڑھاتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ وہ قیامت لے کر آئیے، اور اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے کر آئیے۔ دراصل مقصد ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا اور قیامت کو جھٹلانا بھی تھا۔ تو اس آیت میں اس طرح سے اسی طرح کے کافروں سے کہا گیا ہے کہ تم نا جس قیامت کا وعدہ تمہیں کیا گیا ہے اس کا تو آنا یقینی ہے، جیسا کہ وہ آ چکی ہے، تو اس لیے تمہیں اس کے جلدی آ جانے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ جب آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا اور تم ہرگز اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نا، میں اور جو قیامت ہے ایسا ہے جیسے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً ہی قیامت آئے جائے گی، اتنا زیادہ قریب ہے کہ بس بالکل قریب ہے۔ صحابہ تو اتنا ڈر گئے کہ ہلکی سی بھی آواز ہوتی تھی یا ہوا چلتی تھی تو ڈر جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں واقع ہو گئی۔ اور اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 93 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو گویا اپنی جانیں نکالو، تو آج تم پر ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر کیا ہے، دراصل جیسے ہی یہ موت واقع ہوتی ہے ان کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ الیوم سے مراد دراصل کیا ہے، ان کی جو ہے نا عذاب کا دن کا آغاز شروع ہو گیا، موت کے ساتھ ہی ان کا قیامت واقع ہوئی اور عذاب بھی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دراصل اور پھر جب جیسی موت ہوتی ہے پھر دوسری منزل کیا ہوتی ہے اس کی قبر، موت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پہلی منزل اس کی قبر ہے، پہلے موت کی سختی اور پھر قبر کی منزل۔ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جس نے جس کسی شخص نے اس سے نجات پالی نا اس کی اگلی منزلیں بھی کیا ہیں، آسان ہوں گی، اور جس کسی شخص نے بھی اس سے نجات نہ ملی تو اس کی آخرت منزلیں کی جتنی بھی ساری کی ساری سب خسارے میں ہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کا چہرے پر سیاہ لکیریں پڑ گئی ان کے رونے کی وجہ سے، اتنا روتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو وہ ہیں، اور جب انہوں نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا تو وہ خواہش کرنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، نہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، نہ اس سے قبر میں سوال جواب ہوتا۔ تو قبر کا دراصل یہ معاملہ ہے کہ ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، ہر انسان کو سوال جواب کیا جائے گا قبر میں، اور فرشتے آئیں گے، منکر نکیر پوچھیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہم کتنے وہی ہے کہ بھولے بیٹھے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور دنیا ہی کی چیزوں میں ہم بس مرے مٹے جا رہے ہیں، دنیا کی ہمیں غم کھائے لے رہا ہے، دنیا کے تمام چیزیں ہم اس کے پیچھے پریشان رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کبھی ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کبھی انسان اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کبھی اپنے سسرال والوں کے لیے پریشان ہے، ان کے لیے تھوڑا ٹینشن ہے، پھر کبھی اپنے مائکے میں کسی کے لیے پریشان ہے، یا کبھی کسی کو آفس کے جو ہے ٹینشن ہے، تو کسی کے اسکولوں کی ٹینشن ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی ہمیں آخرت میں اور قبر کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کا جو ہمارے اسلاف تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ گھنٹوں رویا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا، میرا حساب نہیں ہوتا، وہ کاٹ دیا جاتا، میرا حساب نہیں ہوتا، مجھے قبر میں جانا ہی نہیں پڑتا، جبکہ ساری زندگیاں انہوں نے اپنی اللہ کے ڈر اور تقوی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی۔ اتنی زبردست ہستیاں وہ یہ کہتے ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بالکل ڈھٹائی کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، بس
जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, बस आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेंगे फिर? खुदा ना खास्ता अगर आखिरत में या कब्र में अजाब ने आ पकड़ा तो हम उस वक्त तो क्या है, बेबस है, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। फिर अजाब होगा और फिर वो शख्स होगा ना। तो अभी से तैयारी करें, अभी से इंसान तैयारी में लग जाए, अपनी आखिरत के लिए भाग दौड़ करे, अपने कब्र की तैयारी कर ले। अक्लमंद तो वही शख्स है जिसने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली, जिसने अपने कब्र की तैयारी कर ली। वो शख्स दरअसल कामयाब है, वो शख्स क्या है, अक्लमंद है। बाकी जितने भी शख्स है वो सब बेवकूफ है, जिन्होंने अपनी दुनिया के खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। दुनिया की जिंदगी तो क्या है, बस एक धोखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो आखिरत है, और कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, सारी जिंदगी उनके बारे में मजाक उड़ाया, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का हुक्म तो आप पहुंचा है जिसकी वो जल्दी मचाते थे। यानी ऐसे लोगों की जैसी मौत वाकई होती है, इनके ऊपर अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। ना फरमानों के ऊपर अजाब का सिलसिला मौत के वाकई होते के साथ ही उनके ऊपर शुरू हो जाता है। तो जिसकी मौत वाकई हो गई उसकी कयामत भी वाकई हो गई, जिसकी जल्दी वो मचाया करते थे सारी जिंदगी। ठीक है, आयत देखिए, आयत नंबर 2। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में जिस पर चाहता है उतारता है, कि तुम लोगों को आगाह कर दो, मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वही अल्लाह ताला है जो फरिश्तों को अपनी वही इलाही, ठीक है। तो यहाँ पर वही से मुराद क्या है? वही इलाही है। अर्रूह से मुराद क्या है? वही इलाही है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रही, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूही, तो बिर्रूही से मुराद दरअसल वही इलाही है। उसको देकर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ज़रिए से भेजता है, लेकिन कहाँ भेजता है? जिस पर वो खुद चाहता है वहाँ भेजता है, सब जगह वो नहीं भेजता है। आप देखिए कि दुनिया में कितने लोग थे, करोड़ों अरबों, और अल्लाह तबारक तआला ने नबूवत कहाँ दी? चंद लोगों में, बिल्कुल मखसूस लोगों में, है ना? और फिर आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त भी कई अरब लोग इस वक़्त दुनिया में मौजूद हैं। कम से कम अरबों तो होंगे ही ना। आप देखिए, लेकिन कुरान करीम पर गौर फ़िक्र करने वाले या उसको समझ कर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? चंद भर, चुटकी भर, है ना? तो अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहता है उसको उसकी तरफ ये अल्लाह की आयतें उतरती हैं, दिलों पे असरअंदाज होती हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसी को इस काम के लिए चुनता है। हर एक को अल्लाह तबारक तआला इतना बड़ा मेहरबानी नहीं करता कि हर एक को इस फजल के लिए चुन ले। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो जिसको चाहता है इसके लिए चुन लेता है, और बंदों में से जिस पर चाहता है ये इनायत फरमाता है। ठीक है? तो यहाँ पे दरअसल बंदों में से जिस पर चाहता है इनायत फरमाता है, इससे मुराद दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम है, जिन पर अल्लाह की तरफ से ना वही इलाही का नुज़ूल होता है, किताबों का नुज़ूल होता है अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आयत देखिए, आयत नंबर 3। अब यहाँ से अल्लाह तबारक तआला के जो नियामतें हैं उनका ज़िक्र शुरू हो रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर 3। अल्लाह ताला ही ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है, वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। हक़ के साथ पैदा किया यानी अल्लाह तबारक तआला ने एक ख़ास मकसद के तहत बनाया, बेमकसद खेल-तमाशा के तौर पर नहीं बनाया, बल्कि एक ख़ास मकसद के तहत ये सब काम हो रहा है, और हिसाब-किताब का दिन वाक़ई होगा। अच्छों को अच्छाई और बुरों को उनकी बुराई की सज़ा दे दी जाएगी। आयत देखिए, आयत नंबर 4। उसी ने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया है, फिर वो सरी झगड़ालू बन बैठा है। यानी एक मुर्दा चीज़ जिसे स्पर्म कहते हैं ना, आप देखिए वो एक जानदार इंसान से निकलता है, जिसे मनी कहते हैं। फिर इसे मुख्तलिफ जो है ना अतवार से प्रोसेस से गुज़र कर एक मुकम्मल सूरत दी जाती है, यानी बेबी की शक्ल दी जाती है। फिर इसमें अल्लाह ताला रूह फूँकता है और माँ के पेट से निकाल कर उसे दुनिया में लाता है, जिसमें वो ज़िंदगी गुज़ारता है दुनिया में आके। लेकिन जब उसे अक्ल और शऊर आता है, तो उसी रब के मामले में झगड़ता है और उसका इनकार ही करता है, यानी कि कहता है कि अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक, अकेले ही ज़िंदगी ये दूरी पूरी जो है दुनिया नहीं
چلا سکتے ہیں اللہ کے ساتھ، فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں فلاں پیر ولی اولیاء بھی سفارش ہماری کرائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، اس طرح سے وہ جھگڑالو بن بیٹھتا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 5۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہے، یعنی کہ لیدر ہے، اون ہے نا، جن کے ذریعے سے انسان گرم چیزیں پہنتا ہے، گرم لباس پہنتا ہے، اور بہت سے نفع بھی ہیں، یعنی دودھ ہے ان میں، اور پھر سواری کے بھی کام آتے ہیں، اور بعض تو تمہارے لیے کام آتے ہیں سواری کے۔ تو کھانے کے بھی کام آتے ہیں، یعنی کہ بعض جو ہے تمہارے لیے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انہی جانوروں کے ذریعے سے انسان سواری بھی سوار ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر کنوینس یعنی کہ ہماری یہ جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں چلتی ہیں، وہاں پر کیا ہے، یہ اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، خچر ہے، یہی چلتے ہیں، جیسے پہاڑوں پہ، ریگستانوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سواریوں کے بھی کام آتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں لباس بھی، گرم لباس بھی ملتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے کیا ہے، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، تاکہ انہی سے ہمیں کیا ہے، گوشت وغیرہ بھی ملتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6۔ اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے جاؤ تب بھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی جانوروں کے ذریعے دراصل تمہیں کیا ہے، تمہاری زیب زینت بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب شام کو تم چراگاہوں سے چرا کر لاتے ہو، اور جب صبح چرانے کے لیے جاتے ہو، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، جس سے تمہاری حسن اور جمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عرب جو تھا، تو وہاں دراصل یہی کاروبار تھا، جانوروں کو چرانے کا۔ جس کے پاس زیادہ ریوڑ ہوئے، وہ کیا ہے، بہت زیادہ اس کے لیے حسن جمال کا باعث تھا۔ تو یہ جانور دراصل کیا تھے، ان کے حسن جمال کے بھی نشانی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی چیز کو یاد دلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ مکان دیا ہے ہمارے پاس نا، اولاد دیے ہیں، بچے دیے ہیں، ان سے بھی ہم سب کی زیب و زینت اختیار ہوتی ہے نا، ہمارے شوہر ہیں، ان کے جاب سے ہیں، یہ سب اگر آپ دیکھیں تو کیا ان کے ذریعے سے بھی ہم حسین اور جمال دکھتے ہیں نا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 7۔ اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ آیت 8۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سواریوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو یہ سواریاں کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یعنی سواری کی جو چیزیں اللہ نے پہلے دن سے پیدا کی ہیں نا، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کی تمہیں ابھی خبر بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو گاڑی، ٹرین، جہاز کا کوئی علم تھا نہیں تھا۔ اگر آج ان میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے تو حیران زدہ ہو جائے گا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پھر آج ہم اس اسٹیج پر ہیں، معلوم نہیں کل کیا ہو، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے نا فیوچر کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہو، یا ہر ایک کے پاس اپنی اپنی جو ہے نا سواریاں ہوں، یا اڑنے والی کاریں ہوں۔ تو یہ سب آج نہیں ہے، لیکن یہ سب اللہ کی ہی تخلیق کی ہوئی چیزیں سے بنتا چلا جا رہا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بعض اوقات انسان بھی ہوتا ہے لیکن ذریعہ ہوتا ہے۔ جو عقل وہ اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتا ہے نا، اور جو مٹیریل جو اللہ کا دیا ہوا استعمال کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اکڑنے اور تکبر کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے راغب ہونا چاہیے، اور جب ان پر سوار ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے آپ کوئی بھی ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے تب بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی جانوروں سے کام لیتے وقت اس کی ایسی پٹائی یا اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ وہ بددعا دینے لگے، یعنی جانور بھی بددعا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا،
تو اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سواری کرو اور اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 2550 ہے۔ تو جانور کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اچھا کھلانا پلانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود سیر سپاٹے پہ چلے گا اور ادھر جو جانور ہے، جو پیٹس ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے یا ایسے ہی بےچارا تڑپ رہا ہے پیاسا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا ہوا تھا، تو جب وہ عورت مر گئی تو حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی، لیکن بلی کے مارنے کی وجہ سے وہ جہنم چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو بھوکا رکھا تھا، بھوکا ہی مار دیا تھا، کیونکہ باندھ دیا تھا نا بلی کو، اور بلی کہیں جا کر کے کچھ کھا پی نہیں پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو آزاد پیدا کیا ہے تو ان کو آزاد ہی رہنے دے، وہ اپنی خوشی سے آپ کے گھر آئے جائیں، لیکن آپ ان کو پکڑ کے باندھ کے نہ رکھے کہ وہ خود بھی کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام ہی نہ کر سکے، کہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے وہ۔ لیکن اگر آپ اس کو رکھے تو پھر اس کی اتنی ہی کیئر کریں جتنی کہ آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں یا اپنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بھی کچھ حقوق ہے جانوروں کے۔ آیت 9، اور اللہ تعالیٰ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر تمام احسانات سے بڑا احسانات یہ ہے کہ اس نے صراط مستقیم یعنی دین اسلام ان کے لیے کلیئر بتا دیا ہے، جس پر چل کر وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے یعنی اللہ کے عذاب سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور مذہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانی ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، ہندوز ہو، سب کے سب راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر چل کر اللہ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک ہے نا لکیر کھینچی، یعنی کہ سمجھانے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی کہ ایک سیدھی لمبی لکیر کھینچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں آڑی ترچھی ٹیڑھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستہ ہے، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے تھے۔ تو سیدھا راستہ دراصل کس کا ہے؟ رحمان کا، اور ٹیڑھے راستے دراصل کس کے ہیں؟ سب شیطان کے ہیں، لیکن اکثریت کہاں ہے؟ ٹیڑھوں راستوں پر ہے، سیدھے راستے پر تو بہت قلیل، بہت تھوڑے سے ہیں۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، وہی تو ہے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگاتے ہو درختوں کو، تم اپنے جانوروں کو بھی جو چراتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی یہ بھی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ بارشیں برساتے ہیں۔ آپ دیکھیں بارش کے ذریعے سے کتنی نعمتیں اگتی ہیں نا، ہم لوگ کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کو جان بھی چکے ہیں، قرآن میں ہی بہت سی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے کہ بارش بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس کے ذریعے سے باغات اگتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، چوپائے چرتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ آیت دیکھیں، آیت 11، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات اور دن، سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہے، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی موجود ہے، کئی ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ آیت 13 دیکھیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کئی نشانی اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے تاکہ انسان کیا کرے؟ اللہ کا شکر گزار ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر چیز کو بس استعمال کر کے آنکھیں بند کر کے آگے چل پڑے، نہیں، رات کی نشانی پر غور کرے، دن کی نشانی پر غور و فکر کرے، پھر سورج، پھر چاند، پھر ستاروں، اور پھر زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ نے کتنی کیسی چیزیں بنائی ہیں، کیسی اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق ہے،
ان سب کا پیدا کرنے والا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. دراصل یہ سب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو انسان جب غور فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ سب بنایا ہے. تو بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار بن جاتا ہے. غور فکر تو دیکھیے آپ سائنسٹسٹ بھی کرتے ہیں، جتنے بھی ریسرچرس ہیں وہ سب کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ آج کر بھی رہے ہیں. بڑی بڑی لیبورٹریز ان کی بنی ہیں، ملین ٹریلین ان کے جو ہے نا کھوجیں بھی تیار ہے، سرچز بھی تیار ہے. تو کیا یہ سب غور فکر کرتے ہیں؟ نہیں. بلکہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ غور فکر کر کے شکر کون ادا کرتا ہے؟ مومن. اور حالانکہ جو ہے غور فکر تو بہت سے لوگ آج دنیا میں کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرے انسان اور اللہ کا ذکر ادا کرے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 14. اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو. اور کہ تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ بھی تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. تو اصل بات یہاں بتا دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ تم کیا ہو، تمام چیزوں پہ غور فکر کر کے تم کیا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری بن جاؤ. تو اصل بات بتا دی گئی کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان کیا کرے؟ شکر گزاری کرے. آیت 15 دیکھیے. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. آیت 16. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. آیت 17. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور اس چیز سے ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم بالکل غور فکر نہیں کرتے؟ تو افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ ایک سوالیہ انداز ہے، سوال سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ ہم؟ ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کا یہ بتا رہے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ تو خود اللہ کی ہی مخلوق ہے، اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں. پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جب تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کا برابر ٹھہرا کر رکھا ہوا ہے، تو کیا تم ذرا بھی نہیں غور فکر کرتے کہ ایک جو بندہ ہے وہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتا ہے، اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تم کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت 18. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. بہت خوبصورت، بہت پیاری آیت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، یعنی گننا چاہو یا گیس کرنا چاہو کہ کتنی ہے کتنی ہے کتنی ہے، تو تم کر ہی نہیں سکتے. لا تو سوہا، نہیں تم اس کو گن سکتے، نہیں تم اس کو جان سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تو واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے؟ بے حساب ہے، بے حساب ہے. تو بس کیا ہے، اللہ کے شکر گزار بندہ بن کے رہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 19. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو کچھ تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آیت 20. اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. آیت 21. مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ جو جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ دراصل کیا ہے؟ مردہ ہیں، یہ فوت شدہ ہیں. تو یہ فوت شدہ لوگ ہیں، مر گئے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں تو خود بھی نہیں معلوم وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ برابر شریک ٹھہرا کر کے عبادت کی جا رہی ہے، پیر ولی اولیاء انبیاء. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انبیاء رسول کی عبادت کی جانے لگی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ہے نا.
اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے آگے سجدے اور نمازیں اور قربانی سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتا ہے کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنی واضح دلائل سے قرآن کریم میں بات سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ کیا ہے سمجھ جائیں، غور و فکر کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 22، تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ آیت 23 دیکھیں، بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آیت 24، ان سب سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں۔ ٹھیک ہے، تو دراصل یہ جو کفار مکہ تھے وہ اس طریقے سے جواب دیتے تھے، کہتے تھے قالوا اساطیر الاولین، انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں ایسا کہا کہ یہ کچھ نہیں سوائے پچھلوں کی کہانیاں ہیں، جو گزر چکے ان کی کہانیاں ہیں۔ یعنی اعتراض اور مذاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کرنے والے لوگ ایسا جواب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اتارا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو پڑھ کر سناتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے وہ سن کر کے بیان کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایسا جواب دیا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 25، اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو دراصل جو کسی کی کسی کی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو پھر اس کا بھی گناہ اس کے سر ہوتا ہے اور اپنا بھی گناہ اس کے سر ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر کسی شخص کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو نیکی کرنے والے جتنی بھی نیکی کریں گے اس کے نامۂ اعمال میں بھی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور جو نیکی کر رہے ہیں ان کے بھی نامۂ اعمال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور نیکی کرنے والوں کی نیکی میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دراصل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کے بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد، یہ مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی اس کا آئی ہوئی ہے یہ، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1017 ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ بس ہم لوگ یوں ہی کہہ دیتے کہ نہیں چلو ہمارے ساتھ سنیما ہم چلتے ہیں یا ہم مووی چلتے ہیں، لینا دینا کچھ نہیں، نیکی میں تو ہم سب کا نہیں کر سکتے، اور ہم کیا کرتے لوگوں کی جو رہنمائی ہے برائی کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو برائی یا ایسے بغیر جو نیکی سے جو خالی جو کام ہے کسی کی طرف کسی کی رہنمائی نہ کریں، کیونکہ وہ جو نیکی کا راستہ چھوڑ کر کے اس راستے پہ جو جا رہا ہے تو پھر وہ تو خود تو اس کے نامۂ اعمال میں کمی، مطلب کہ ذاتی ہوگی برائیوں کی، اور پھر جس نے اس کی رہنمائی اس راستے کی طرف کر دی اس کے نامۂ اعمال میں فری فنڈ کی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو تبھی تو یہی ہونے والا ہے نا، آخرت میں انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو خود بھی گناہ کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اوروں کو بھی اس نے اس راستے پہ جو لگا دیا، تو اس کی بدی کا جو بھار تھا بہت زیادہ بڑھ گیا اس طریقے سے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 26، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارت کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے باغ اور ان کے پاس عذاب آ گیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی جن قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اصرار کیا اور بالآخر ان کے اوپر عذاب آ ہی گیا، اس میں وہ پکڑ ہی لیے گئے، اللہ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر نازل ہو ہی گیا اور وہ اپنے گھروں سمیت تباہ کر دیے گئے۔ مثلاً قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ہے نا، ایسے ہی لوگ تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اور آیت دیکھیے، آیت نمبر 27،
پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کی رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے۔ یعنی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا تھا نا، اور وہ جاننے والے تھے، وہ اہل قرآن تھے، تو دین کے پابند تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ آج تو کافروں کی کیا شامت آ ہی گئی، ان کے اوپر رسوائی چمٹا دی گئی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 28۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرنے لگیں گے اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، اور ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے، لیکن جب فرشتے جب ان کی طرف روح قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے کوئی برائی نہیں کی، ہم نے سب اچھے اچھے کام کیے۔ اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، فرما برداری، اطاعت اور عاجزی کا مظاہرہ بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح کیا ہوگا میدان محشر میں بھی اللہ کے روبرو بھی وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ جب آنکھوں کے سامنے انجام دیکھ لیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو کچھ کبھی کیا ہی نہیں ہے ایسا، اور ہم شرک کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اس طرح سے وہ انسان مکر جائے گا اپنی شرک سے۔ تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی فرشتے جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری کی ساری عمر ہی برائیوں میں شرک میں گزری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا کیا ہے، پورا کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ آیت 29۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح کے دور ہونے کے باوجود ان میں ایک گنا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح شام ان پر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت واقع ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آیت 30 دیکھیں۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے۔ کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ تو جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ڈر سے زندگی گزاری، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کریم کی تعلیمات کو، احکامات کو نافذ کیا، تو وہی الہی کی تعلیمات مومنوں کی فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے ایک مومن، اور پھر اللہ کا حکم فوراً کیا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، زندگی میں جب انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، بھلائی کی اور نیکیوں میں سبقت کی، اور اللہ کے منع کیے ہوئے کام سے وہ بچ بچ کر کے رہا، تو پھر آخرت میں دراصل کیا ہے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ آیت 31۔ ہمیشگی والے باغات ہیں جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی پیاری آیات ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو کچھ وہ چاہیں گے، جو کچھ وہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے فوراً موجود ہوگا۔ آج ہمیں دنیا میں نا کچھ چیز ہم چاہتے ہیں تو دل چاہتا ہے کچھ کھانے کا، پینے کا، گھومنے کا یا پہننے کا، لیکن ہوتی نہیں ہیں چیزیں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا، جو انسان سوچے گا یا طلب کرے گا اس کے پاس وہ چیزیں فوراً حاضر ہو جائیں گی۔ تو پرہیزگاروں کو اللہ کی جو ہے نا طرف سے یہ بدلہ ہے، جو انہوں نے دنیا میں زندگی جو ہے نا ایک
قید خانے کی طرح زندگی گزاری تھی۔ تو دراصل دنیا کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا جنت ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 32۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اہل ایمان اور تقوی کا کردار اور ان کا حسن انجام کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہو۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ گویا عمل صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے انسان تو جنت میں جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دو چیزیں چاہیے ہیں، پہلی اللہ کی رحمت، اور پھر دوسری کیا ہے؟ عمل صالح۔ عمل صالح انسان نے کیا ہوگا تو اپنے اچھے اعمال کے بدلے انسان کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ ایمان لے اور عمل صالح کرو۔ قرآن کریم میں ہر جگہ ہم لوگ نے پڑھا ایمان کے بعد عمل صالح کی ترغیب کی گئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 33۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا، ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو یہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 34۔ پس ان کے برے اعمال کا نتیجہ انہیں مل گیا، اور جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، اس نے ان کو گھیر لیا ہے۔ آیت 35۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کر رہا ہے، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ مشرک کہتے تھے اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہماری یہ باتیں غلط ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کریں نا۔ اس طریقے سے اللہ پہ ہی بلیم کرتے تھے۔ تو کہتے تھے اگر اللہ چاہے تو ہم ان کاموں کو کرتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر اللہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی مشیت ہے، اسی کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا ازالہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ رسولوں کا کام تو صرف کیا ہے؟ بات پہنچا دینا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ کاموں سے بڑی سختی سے روکا ہے، اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا ہے اور اپنی کتابیں نازل کرتا رہا ہے۔ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک سے ہی بچنے کیوں کہا ہے، اور اس شرک سے بچانے کے لیے سب کوششیں ان کی تھی، لیکن قوموں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی رویہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل پھیر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم کیا ہے؟ خود بخود نیک ہو جائیں گے، صالحین ہو جائیں گے۔ زندگی بھر گناہوں میں، گمراہی میں زندگی گزار دو، اللہ کو جب ہدایت دینی ہوگی تو بس اپنے آپ میرے اوپر آ کر گر جائے گی، نازل ہو جائے گی۔ تو دراصل نہیں، ہدایت انسان کو ایسے نہیں ملا کرتی۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جاتی ہے وہ خیر کثیر ملتی ہے۔ تو ہدایت دراصل اللہ سے مانگی جاتی ہے، تڑپ اور للک جس کے دل میں ہوتی ہے اور جس کے دل میں خیر ہوتی ہے انہی کو اس راستے کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ ورنہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ پہلے بھی کتنی بار ہم لوگ اس کو بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو نیک کر دے، کہ وہ ان کا بچہ کہیں نیک ہوا نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہدایت نہیں کسی کو مل سکی۔ حالانکہ سب بہت سارے نیک تھے، صالحین تھے، ہدایت نہیں ملی۔ لیکن تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔
ہوں تو نیکیاں دراصل کیا ہے، ہدایت مل گئی، اب کیا کرنا پھر انسان کو؟ اب نیکیوں پہ سبقت کرنا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت 37۔ گویا آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ آیت 38۔ وہ لوگ بڑی سختی وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا نا۔ اگر آپ کسی غیر مسلم سے کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت برپا کرے گا اور پھر سب مردے زندہ ہو جائیں گے، تو پھر وہ قسمیں کھا کھا کر کے کہیں گے کہ نہیں، یہ ہے امپاسبل۔ تو ہر دور میں ایسے رہا، ایسے مشرکین جو تھے، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا انکار کیا کہ بھلا ہم گل سڑ مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو بھلا کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہوگا جیسے کن فیکون۔ آیت 39۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ آیت 40 دیکھیے، یعنی جو کافر ہے اپنا جھوٹا ہونا جان لے، یعنی قیامت کے دن نا، اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں جو دنیا میں لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اہل حق اور ان کو اچھی جزا مل جائے، اور اہل کفر ان کو ان کے برے عملوں کی سزا۔ اس دن اہل کفر پر یہ بات واضح ہوگی کہ وہ قیامت کے واقع ہونے پر جو قسمیں کھاتے تھے نا، ان میں وہ جھوٹے تھے، یعنی کہ وہ قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ کبھی قیامت واقع نہیں ہوگی، تو دراصل کیا ہے، وہ جھوٹے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت 40۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارے لیے یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت ہونا کتنا بھی مشکل ہو یا ناممکن ہو یا امپاسبل ہو، مگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے زمین سے آسمان سے ڈھانے کے لیے مزدوروں اور انجینئروں اور مستریوں اور وسائل اور تمام سامان کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو صرف لفظ کن کہنا ہے، کہ اس کے لیے بس کیا کہنا ہے کہ کن، ہو جا اور ہو جا۔ تو اس لفظ سے، کن سے، پلک جھپکنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمیں چھوٹا سا بھی کہیں اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ کرنی ہوتی ہے تو کتنی چیزیں ہم منگاتے ہیں، پھر مستری کو بلاتے ہیں، اور پھر اوزار ہوتے ہیں، اور پھر ڈرل مشینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ لوگ بلڈوزر تب بھی لگا کے گرواتے ہیں گھر کو، تب جا کے پرانی بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ گرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو صرف اور صرف اتنا کہنا ہے، کن اور فیکون۔ کہنا کی دیر ہے کہ بس کیا ہے، بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں، بڑی بڑی جو 100 منزلہ عمارتیں ہیں، برج خلیفہ ہیں، بڑی بڑی مٹیریل سے بالکل لانگ لاسٹنگ جو تیار کی گئی ہیں، وہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے جو ہیں خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی جب ہوگی وہ واقع ہو جائے گی۔ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کب قائم ہوگی، لیکن جس کی موت واقع ہوگی نا، اس کی قیامت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اپنی موت سے پہلے پہلے انسان کو اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں تیاری کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔